बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 113। ये नए एडिशन का सफ़ा नंबर 77 है। कल का सबक जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे ये था कि यहूदी और ईसाई वो कहते हैं जन्नत में बस हम जाएंगे। ये तो मुसलमानों के मुकाबले के वक्त, और जब आपस की बात देखें तो आपस में कहते हैं कि तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगा, और साथ मुशरिकीन भी लग गए, नहीं तुम नहीं जाओगे मैं हम जाएंगे। तो यहाँ से बात आज की शुरू है कि मुसलमानों के मुकाबले में तो कहते हैं कि यहूदी और नसरानी जाएंगे, लेकिन आपस में भी वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि यहूदी और नसरानी जाएंगे। रब्त मुसलमानों के मुकाबले में तो यहूद और नसारा सिर्फ अपने लिए जन्नत में दाखिले के हकदार कहते थे, अपने लिए जन्नत में दाखिले के हकदार होने को बयान करते थे। लेकिन जब आपस का मौका आता है तो एक दूसरे को बातिल पर कहता है, और उनकी देखा देखी मुशरिकीन अरब भी सिर्फ अपने को हक पर और दूसरों को बातिल पर कहने लगे। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वक़ालतिल यहूदु, और कहने लगे यहूद, लैसतिन नसारा अला शै, कि नहीं है नसारा किसी बुनियाद पर। वक़ालतिन नसारा, और नसारा कहने लगे, लैसतिल यहूदु अला शैइन, यहूद किसी बुनियाद पर नहीं है, कि नहीं है यहूद किसी बुनियाद पर, एक दूसरे को वो किसी बुनियाद पर नहीं। वहुम यतलूनल किताब, इसको अरबी में कहते हैं वाव हालिया, इस हाल में के दरा हाले के। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि वो सब पढ़ते हैं किताब। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, कज़ालिका इसी तरह, क़ाला कही बात, अल्लज़ीना ला यअलमूना उन लोगों ने जो नहीं रखते इल्म, मिस्ला क़ौलिहिम उन्हीं की सी बात, यानी मुशरिकीन यहूद और नसारा ने आपस में एक दूसरे को कहा कि गलत है, तो उनकी देखा देखी अब जो मुशरिकीन थे वो भी कहने लगे कि हम जन्नत में जाएंगे और कोई नहीं। अब हकीकत हाल क्या, ये तो उनका आपस का इख्तिलाफ बयान हुआ। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, अब अल्लाह हुक्म करेगा, हुक्म मतलब फैसला, अब अल्लाह हुक्म करेगा बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामति क़यामत के दिन, किस बात का, फी उस चीज में, मा कानू जिसमें वो थे, फी ही उसमें, यख्तलिफून इख्तिलाफ करते, फी मा कानू फी ही यख्तलिफून इस बात में कि वो जिसमें वो झगड़ते थे, यानी कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं, ये क़यामत के दिन अल्लाह ने फैसला कर देना है। तफसीर, और यहूद कहने लगे कि नसारा का मजहब किसी बुनियाद पर कायम नहीं है, यानी सिरे से गलत है, और इसी तरह नसारा कहने लगे कि यहूद का मजहब किसी बुनियाद पर कायम नहीं है, यानी सिरे से गलत है। हालांकि फरीकैन के ये सब लोग आसमानी किताबें भी पढ़ते पढ़ाते हैं, यानी यहूद तौरात को और ईसाई इंजील को पढ़ते और देखते हैं, और दोनों किताबों में दोनों रसूलों की और उनकी किताबों की तस्दीक मौजूद है, और यही तस्दीक दोनों मजहबों की असल बुनियाद है। वो मनसूख हो जाने की वजह से इन किताबों और इन रसूलों की तालीमात काबिल अमल न रही हों। असल बुनियाद दीन, अब ऐसी बात ज़हन में आ गई, ये समझ लेना चाहिए कि दीन और मजहब दोनों में फ़र्क है, बुनियादी अपनी ओरिजिन के एतबार से, असल के एतबार से। हर मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी रहमतुल्लाह ने बड़े आसान ताबीर में लिखा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह का कौल, मजमुए उसूल को दीन कहते हैं और मजमुए फुरू को मजहब कहते हैं। मजमुए उसूल को दीन कहते हैं। तमाम अंबिया का दीन एक था, लेकिन आगे अमली तौर पर क्या राह मुतय्यन होगी तो ये मुख्तलिफ थी, इसको शरीयत कहते हैं। तो मजहब तो उससे भी अगली चीज है, लेकिन मजमुए फुरू को मजहब कहते हैं
اور مجموعہ اصول کو دین کہتے ہیں. جس طرح ایمان اور اسلام کی بحث ہے کہ ایمان دل کے اعتقاد کا نام ہے اور اسلام بدن کے ظاہری اعمال کا نام ہے. تو حدیث جبرائیل مشہور ہے، ہر جبرائیل علیہ السلام آئے اور علیحدہ علیحدہ سوال کیا اور دونوں کے علیحدہ علیحدہ جواب دیے. کما هو الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، جو دل کے اعتقاد ہے وہ بیان فرمائے. کما هو الاسلام کا ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان، اعمال بتائے. تو اعمال اسلام کے مظاہر ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، اور ایمان دل کی چیز ہے. اچھا، اس سے ذرا کنفیوژن ہوتی ہے تو علمی تحریر میں ہم گرفت بھی کرتے ہیں دوسروں پہ، تو بس وہ نقطہ بتا رہا ہوں. ایک فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، 14 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے مکمل. ایک اور فتح الباری ہے، وہ بھی 14 جلدوں میں چھپی ہے لیکن وہ نامکمل ہے، ابن رجب حنبلی کی. تو ایک سال میں نے بخاری شریف پڑھائی کہیں تو وہ پھر دیکھنے کا موقع ملتا رہا، باقی شروحات بھی. تو ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کہتے ہیں اذا اجتمعا تفرقا و اذا تفرقا اجتمعا. جب ایمان اور اسلام ایک جگہ اکٹھے بیان ہوں گے تو متفرق ہوں گے، اپنا علیحدہ مفہوم لے کے آئیں گے. ایمان کا اپنا کانسیپٹ ہوگا، تصور ہوگا، اور اسلام کا علیحدہ. کیوں؟ ہر ایک کا اپنا مفہوم ہے، وہ جب اکٹھے بیان ہو رہے ہیں تو اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ آئیں گے. اور جب وَإِذَا تَفَرَّقَا، جب متفرق ہوں، یعنی صرف ایمان کی بات ہو رہی ہے تو اجتماع، تو ایک دوسرے لفظ کو لے لیا جاتا ہے. یعنی صرف ایمان کی بات کرتے 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 اسلام کو دل میں راسخ کرو کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ مقابلے میں ایمان کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ ایمان کی بحث کے اندر اندر ہی اسلام کا لفظ بھی استعمال ہو گیا تو ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر دونوں کی علیحدہ علیحدہ بات ہو تو وہاں پر علیحدہ علیحدہ کانسیپٹ باقی رکھنا ہوگا. تو اذا اجتمعا تفرقا، دونوں کا جمع کر کے ذکر کیا جائے گا تو متفرق ہوں گے اپنے علیحدہ مفہوم کے ساتھ. اور اذا تفرقا، علیحدہ ویسے ایک ہی بحث چل رہی ہے آج ایمان کے بارے میں بیان ہوگا تو اس میں اسلام کا لفظ استعمال ہو بھی گیا تو اس سے مراد ایمان ہی ہوگا. تو اتنی لمبی بحثیں ہیں حدیث کی، بخاری شریف کے پڑھنے پڑھانے میں علماء ماشاءاللہ بیان کرتے کراتے ہیں، تو وہ اس نقطے سے یوں حل ہو جاتی ہیں. ورنہ اس پہ اتنے لمبے سوال جواب، یار یہ تو ایمان سے متعلق چیز ہے، یہ اسلام سے متعلق چیز ہے. تو اذا اجتمعا تفرقا و اذا تفرقا اجتمعا. بالکل یہی اصول یہاں پہ جو بات آئی دین اور مذہب کے بارے میں بھی ہے کہ دین اصل میں مجموعہ اصول کو کہتے ہیں اور مذہب مجموعہ فروع کو کہتے ہیں. تو اب فروع فروع ہیں، اصول اصول ہیں، تو جب تو ان کا اکٹھے ذکر ہو تو دونوں کا کانسیپٹ بالکل علیحدہ ہوگا. یہ اصولی چیزیں ہیں، یہ فروعی چیزیں ہیں. لیکن اگر ویسے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو پھر کہا جائے گا کہ جی ہمارا مذہب اسلام ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر کہا جائے تمہارا دین کیا ہے، اسلام، تمہارا مذہب کیا ہے، پھر فقہ حنفی. کیوں؟ ہمارے فروع تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو مرتب کرتا ہے. تو جب دونوں کا ذکر کیا جائے گا تو علیحدہ علیحدہ مفہوم ہوگا، اور جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہو صرف ایک ہی بات کا، بھئی کافر سے بات ہو رہی ہے تمہارا مذہب کیا ہے، تو وہاں پہ مذہب دین کے معنی میں آ جائے گا. تو یہ ایک ذرا نسبتاً علمی سی بات تھی، پیچیدہ لیکن اتنی بھی نہیں، تو یہ ذرا ذہن میں رہے گا. اچھا، اور یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب مطلب دین. تو حضرت نے بھی یہاں پہ مذہب کا لفظ لکھا ہے تو دین کے معنی میں لکھا ہے کہ یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یعنی سرے سے غلط ہے. اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یعنی سرے سے غلط ہے. حالانکہ فریقین کے یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی توریت کو، اور عیسائی یہود توریت کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں کی اور ان کی کتابوں کی تصدیق موجود ہے. اور یہی تصدیق دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہے. وہ منسوخ ہو جانے کی وجہ سے ان کتابوں اور ان رسولوں کی تعلیمات قابل عمل نہ رہی ہوں. اور اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے، ان کی دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا. اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں، ان اہل کتاب کا سا قول دہرانے لگے کہ ان یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے، حق پر بس ہم ہی ہیں. سو یہاں تو سب اپنی اپنی ہانک لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے. ان تمام مقدمات میں جن میں مباہم اختلاف کر رہے تھے، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ ان تینوں باطل جماعتوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ اہل حق کو جنت میں داخل کیا جائے گا.
اب یہ جو بیچ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے، تو کہا کہ تفسیر میں عملی فیصلہ کی قید اس لیے لگائی کہ قولی اور برہانی، قولی مطلب کہنے کی زبان سے، اور برہانی یعنی دلائل کی دنیا میں فیصلہ، کہ قولی اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے دنیا میں بھی ہو چکا ہے، کہ جو اللہ کی مانے گا وہ اللہ سے انعام پائے گا، جو نہ مانے گا، انکار کرے گا، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا برہانی۔ اور قولی طور پر قرآن میں کتنی جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، ایمان عمل صالح کے ساتھ جنت، والذین کفروا لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے عذاب۔ تو یعنی ہر قسم کا یہاں پہ تو قولی اور برہانی فیصلہ ہو چکا، عملی تب ہوگا، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جب مر کے جی اٹھیں گے تو فیصلہ عملاً ہو جائے گا۔ ربط ان تینوں گروہوں کے باطل پر ہونے کے دلائل، یعنی یہود، نصارہ، مشرکین، ان تینوں کے باطل پر ہونے کے دلائل۔ نمبر 1، اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش۔ یہود تو قبلہ کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا۔ شبہات اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ یہ رسول ہی سچا نہیں ہے اور نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ اس سے ایک اور قصہ یاد آیا، تبلیغی جماعت میں جو نکلتے ہیں نا، اس کے پاس گشت کے لیے گئے ملنے، تو ان سے بھی ملے خصوصی گشت میں، تو کہتے وہ کہہ رہے ہوں یار یہ علماء نے دین مشکل بنا دیا۔ کہا کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے اب اتنی سخت سردی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرو، کون کرے؟ تو پھر کہہ رہے علماء کو چاہیے کہ اجتہاد کر کے وضو کی ضرورت کو ختم کر دیں، اجتہاد کر کے وضو کی ضرورت کو ختم کر دیں، کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ نماز کی طرف آ جائیں گے۔ خیر جماعت والے ساتھیوں نے تو کسی سے لڑنا نہ لڑانا، بس جو کہیں سن لینا، لیکن بھائی اجتہاد تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ نص نہ ہو، کوئی ایسا حکم جو قرآن میں واضح بیان نہیں ہوا، صراحت سے بیان نہیں ہوا، سنت میں بھی اس کا ذکر صراحت سے نہیں ہوا، تو قرآن و حدیث کے اصول سے اس نئی صورت حال کا مسئلہ نکال لینا، اس کا جواب نکال لینا، نئی صورت مسئلہ کا جواب نکال لینا، یہ اجتہاد ہے۔ اس کے اہل لوگ ہی یہ کام کریں تو صحیح کریں گے۔ قرآن خود چھٹے پارے میں صراحت سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز پڑھنی ہو تو وضو کر لو، یہاں تو نص موجود ہے، اور وہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ علماء اجتہاد کر کے وضو کی ضرورت ختم کر دیں۔ تو اب یہ بات ٹھیک ہے، مختلف قسم کے اعتراض اگر دل میں شبہ مطلب جڑ پکڑ جائے تو پھر آدمی گویا کہ انکار رسالت تک چلا جاتا ہے۔ اور وہی بات کہنا کہ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز، جنہیں نماز نہیں پڑھنی اس کو مسجد کی ویرانی لازم ہے۔ تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز میں اور مساجد خصوصاً مسجد نبوی کی ویرانی میں بھی کوشش کرنے والے ہیں۔ یہ یہودیوں کا بیان ہو گیا۔ روم کے بعد مشرک حکمران، یہ نصارہ کے اسلاف تھے۔ روم اب تو پتہ نہیں شاید کس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں جو اٹلی کا علاقہ بنتا ہے، میرے خیال اب بھی وہیں ہے، ہاں، تو اٹلی کا علاقہ جو بنتا تھا، تو روم کے بعد مشرک حکمران نصارہ کے اسلاف تھے، اور گو وہ حکمران خود نصرانی نہ تھے، لیکن نصارہ ان کے افعال کو برا بھی نہ کہتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے آبا و اجداد ہیں، اب وہ مشرک ہوئے پڑے ہیں، لیکن اچھا اپنی اصل کے اعتبار سے عیسائی بھی مشرک ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ 3 خدا، تو اب ایک خدا کو چھوڑ کے 3 کہنا شرک ہی تو ہے۔ تو یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشرک ہی ہیں، لیکن چونکہ اہل کتاب بھی ہیں، ان کے پاس کتاب بھی ہے، تو اس کی تھوڑی سی ان کو گنجائش دی گئی ہے کہ بھی اہل کتاب ہیں تو مشرک ہی بنتے اپنی، لیکن ان کے اس شرک کو تھوڑا سا برداشت کر لیا گیا ہے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ تو روم کے بعد مشرک حکمران نصارہ کے اسلاف تھے، اور گو وہ حکمران خود نصرانی نہ تھے، لیکن نصارہ ان کے افعال کو برا بھی نہ کہتے تھے۔ کسی زمانے میں وہ رومی حکمران شام کے یہود پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعد جو ہلاک کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی یا مقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی۔
اور بدامنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز کے اور مسجد کی ویرانی کے بانی ہوئے، اور نصارہ چونکہ اپنے اسلاف کے اس فعل پر راضی تھے اس لیے ان کو بھی اس کا الزام دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تیتس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے گوارا تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے۔ یعنی تین گروہ، یہود مختلف شبہات پیدا کر کے گویا کہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد کو ویران کرنا ان کی تاریخ میں لکھا ہے، اور تیسرا گروہ مشرکین کا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف کرنا اور اس میں نماز ادا کرنی چاہی، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے آئے۔ تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے، اس لیے حق تعالیٰ نے صیغہ عموم، عام صیغے سے اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے، جو منع مساجد اللہ، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جائے وہاں اس کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، خراب کرنے میں، اجاڑنے میں۔ اولئک، یہ سارے لوگ، یہ لوگ، ما کان لہم ان یدخلوہا، نہیں تھا لائق ان کے لیے کہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ تفسیر، اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں، جس میں مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد، مسجد نبوی، بیت المقدس کی مسجد اور دیگر سب مسجدیں آ گئیں، اس کا ذکر اور اس کی عبادت کیے جانے سے بندش کرے۔ یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کیے جانے سے بندش کرے اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت اور حرمت اور ادب سے جاتے۔ جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی حد کے حرمت کا حق کب حاصل ہے؟ اسی کو ظلم فرمایا گیا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ رب ضمن ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو تبدیلی قبلہ کے بارے میں یہود نے کیا تھا کہ مسلمان سابقہ جہد سے دوسری جہد کی طرف کیوں پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا اس سے ان کے اعتراض کا بودا پن معلوم ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف تم، واللہ ولی منہ کا رخ پھیرنا، تو تم جس طرف بھی منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں توجہ ہے اللہ کی۔ اللہ کا وجہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے چہرہ، تو وہاں اللہ کا چہرہ یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے، لیکن چہرہ تو جسم ہوتا ہے۔ کہا کہ ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی جسم ہونے سے پاک ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس میں لکھا کہ لا جسم لہو، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ ہماری عقلیں چونکہ عادی ہیں کہ جس چیز کو بھی سوچنے کی کوشش کریں تو اس کو جسم کا کوئی حیولہ دے کے سوچتی ہیں، تو یہ ہماری عقل کا چھوٹا پن ہے۔ کہتے کوئی بھی چیز حرکت کرتی ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، تین جہت، 3 dimensions،
اور کہتے ہیں وہ کوئی آج کل اور بھی تحقیق نکل آئی کہ 11 ڈائمینشنز ہیں، اور اس کے اندر چوتھی پانچویں جو ڈائمینشن ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ وقت کے اندر سفر کر سکتے ہیں، اور زمین کے اندر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بھی سفر کیسے طے ہو گیا، بعض بزرگوں کی کرامات ملتی ہیں کہ آپ وہاں سفر، وقت کے اندر سفر کرنا، زمان اور مکان اس کے تحت آ جاتے ہیں، اور یعنی آگے تفصیل، یعنی آخرت تک کے جو حالات ہیں وہ ان کی جو تھوڑی سی تفصیل انسانی ادراک ہر ایک کی سمجھ میں تو آتی نہیں، لیکن انسانی ادراک جہاں تک پہنچا ہے بعض لوگوں کا، تو وہ آخرت کی غیب کی باتوں کو قدرے سمجھنا انسانی تحقیق سے بھی ممکن ہو گیا ہے۔ عام آدمی کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض حضرات کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اہل حق جو ہیں صوفیہ، وہ پرانے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں، تو وہاں پہ کہتے ہیں ہمیں بڑا فیض ملا، فیضان حاصل ہوا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو بھائی عام عقل تو نہیں سمجھتی، عقل عام، لیکن اگر کوئی عقل خاص ہے، عقل محقق ہے، تحقیقی عقل ہے، تو وہ بھی سمجھنا بھی ہو جائے، انسان مخلوق ہے نا، تو مخلوق خالق کو سمجھ پائے یہ ممکن نہیں۔ تو یہاں پہ ہے لفظ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں تم منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کا چہرہ ہے، حالانکہ اللہ کی ذات چہرہ جسم ہوتا ہے، اسے پاک ہے۔ تو اس کے حضرت نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، وہاں توجہ ہے اللہ کی، وہاں وجہ کی توضیح کی، وہاں توجہ ہے اللہ کی، یعنی چہرہ مراد لینا قرآن میں آتا ہے اسنیل الفلک بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کیجئے، حضرت علیہ السلام کو، تو اللہ کے لیے کیا آنکھیں ہیں کا آیون، جب اللہ نے کہا تو آیون ہے، لیکن آیون سے مراد آنکھ انسان کی عقل میں آتا ہے، تو یہ مراد نہیں، بلکہ آیون سے مراد اللہ کی صفت ہے۔ تو جو بھی ایسا لفظ قرآن میں حدیث میں آ جائے جس سے اللہ کے لیے کوئی جسم معلوم ہو، تو جسم کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ جسم مخلوق کی صفت ہے، تو اللہ مخلوق نہیں، اللہ خالق ہے، تو اس کا وہ معنی جو مخلوق کے لیے آتا ہے، یعنی جسم ہونا، وہ مراد نہیں ہوگا۔ ید کا لفظ قرآن میں آتا ہے، عین کا آتا ہے، وجہ کا آتا ہے، نفس کا آتا ہے، تو یہ سارے جن سے کوئی جسم مراد ہوتا ہے، تو یہ چونکہ لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، تو غلط نہیں ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے یہ بات، اللہ کے لیے وجہ اللہ ثابت ہے، لیکن اس کا وہ معنی جو مخلوق کے لیے وہ مراد نہیں، بلکہ وہ معنی جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کے علم ہے، وہ درست معنی صحیح ہے۔ اس کی توجیہ پھر یہ بہت لمبا موضوع ہے علم کلام کا، تو کیا کیا معنی ہو سکتا ہے، بہت باریک اور پرخطر سا راستہ ہے، تو اس کو علماء نے لکھ دیا کتابیں باقاعدہ، یعنی اس پہ بھی باقاعدہ تخصص ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے علم کلام کے اندر کہ کون سی تعبیر کہاں پہ کیسے کی جائے گی۔ تو اب یہ جن کو علم کلام کی تھوڑی سی باریکیوں کا پتہ ہے، تو ان کے ہاں اس کی قدر ہے کہ حضرت نے یہ چھوٹی سی توجیہ کی ہے، وہاں توجہ ہے اللہ کی، تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے لیے وجہ ثابت ہے، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ اس وجہ سے وہ مراد نہیں جو انسانوں میں مخلوق میں ہوتا ہے، بلکہ وجہ سے اللہ کی صفت مراد ہے، آسان سی تعبیر کہ اللہ کی جو صفت یہاں پہ مراد ہے تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تفسیر، اچھا، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر، اور اللہ ہی کی مملوک ہیں سب جہتیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، اور وہ اللہ کا مکان نہیں کہ وہ ان میں سمائے ہوئے ہوں، پس جب وہ مالک ہیں تو جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں۔ پھر تعیین قبلہ کی حکمت میں مثلاً یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی حیت ایک ہو اور ان کو دل جمعی نصیب ہو، اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کا حکم دے دیں وہی متعین ہو جائے گی، چاہے قبلہ بیت المقدس ہو یا چاہے بیت الحرام، بیت اللہ۔ ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نعوذ باللہ کسی خاص جہت میں ہوتی تو ضرورت کی وجہ سے اس جہت میں قبلہ کا انحصار مناسب تھا، لیکن ذات الہی کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تمام جہات اور اشیاء کو محیط ہیں، اور اس طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہیں جس طرح کا احاطہ کرنا
ان کی شان کے لائق ہے، یعنی ان اللہ واسع کا جو آگے مفہوم آ رہا ہے. لیکن محیط اور غیر محدود ہونے کے باوجود پھر بھی عبادت کی جہت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ کامل العلم ہیں کہ ہر شے کی مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں، اور چونکہ ان کے علم میں یہ تعین بعض مصلحتوں سے تھی اس لیے اس کا حکم دے دیا. جی کوئی ہے سوال؟ ٹھیک ہوگا. اچھا حضرت، یہ جو اس میں واسع علیم کے ترجمے میں جی بخشش کا مفہوم بھی آ رہا ہے کہیں؟ وہ بڑا بخشش واسع وسعت والا، علیم. وسعت جی جی کس اعتبار سے؟ تو وسعت، یہ سوال یہ ہوا ہے کہ واسع میں بخشش کا مفہوم بھی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ بے انتہا بخشش کرنے والا. ان اللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے. تو پیچھے چونکہ جگہ کی بات ہوئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ وسعت سے مراد وسعت مکانی سمجھ لی جائے. صحیح. تو اس وسعت مکانی کے مفہوم کو، کیوں اللہ مکان کے اندر قید نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ لا یحویہ مکان، کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ الزمان، نہ اللہ مکان کے اندر آتا ہے نہ زمان میں. لا یحویہ مکان، مکان اس کو حاوی نہیں، ولا یشتمل علیہ الزمان، تو اللہ یہ جو زمان اور مکان ہے اس سے پاک ہے. تو اس گویا کہ جو شبہ ذہن میں آ سکتا تھا اس سے مکانی کا، تو اس کی بہترین توجیہ کر دی کہ اللہ وسیع ہے بخشش کرنے کے اعتبار سے، تو بے انتہا بخشش کرنے والا. صحیح. ٹھیک. السلام علیکم.